बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी, मेरे साथ बशारत राजा साहब मौजूद हैं। आज जुमेरात 8 अगस्त है। ज़्यादातर लोग ये वीडियो जब देखेंगे तो जुमा 9 अगस्त का आगाज़ हो चुका होगा और हर वो शख्स जो पाकिस्तान की सियासत में दिलचस्पी रखता है, पाकिस्तान के ऐवान अदल में क्या कुछ हो रहा है इसमें दिलचस्पी रखता है, उसके जहन में $1 मिलियन क्वेश्चन ज़रूर मौजूद है कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत ने, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 12 जुलाई को मखसूस नशिस्तों के केस का फैसला सुनाया था। क्या इस फैसले पर अमल दरामद होगा या नहीं होगा? मखसूस नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अक्सरियती फैसले के मुताबिक मिल जाएंगी या फिर हुकूमत अपनी 2/3 खरी करने में कामयाब हो जाएगी? ये वो सवाल है जिसका जवाब हर कोई ढूंढ रहा है, लेकिन हैरान कुन बात मैं आपको बता रहा हूँ और राजा साहब से इसकी डिटेल्स भी लेंगे कि आज जुमेरात 8 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से एक वाज़े, एक दो टोक और गैर मुबहम पैगाम, बल्कि पैगाम से ज़्यादा इसको वार्निंग कहा जा सकता है, वार्निंग जो है वो हुकूमत के लिए जारी हुई है। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस अतर मिनल्ला, जस्टिस शहजाद मलिक साहब, इनकी अदालत में मुकदमा क्या चल रहा था, लेकिन फिर मामला और जो डायरेक्शंस हैं, जो गुफ्तगू वहाँ पर की गई, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस वक्त तेवर जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट के इन जजेस के जिन्होंने ये अक्सरियती फ़ैसला दिया था वो क्या है। इससे पहले कि मैं इसकी डिटेल पर आऊँ और ये कि तफसीली फ़ैसला कब आ रहा है, सबसे पहले आप अपने जहन में ये रखिए कि जो हुकूमत है, हुकूमत हर वो मुमकिना कार्ड खेल चुकी है जो अब तक खेला जा सकता था इन जजेस के ख़िलाफ़ और इस फैसले पर अमल दरामद को रोकने के लिए। 12 जुलाई को फ़ैसला आया। 12 जुलाई के बाद जो इवेंट्स हुए वो आप अपने जहन में रखें। पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे की चीफ़ मिनिस्टर मरियम नवाज़ साहिबा वो एक तकरीब में जाती हैं और वो ख़िताब करते हुए अपना बाजू, अपनी उंगली लहरा लहरा कर ये कहती हैं कि ये 8 जजेस का टोला है, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फेवर देना चाहता है, हम ये इनके लिए आसान नहीं होने देंगे। और ये जो जजेस हैं इनके ज़मीर बिके हुए हैं, इनके ज़मीर कहीं लिंक्ड हैं और साथ ही ये कहते हैं कि इन जजेस से आहनी हाथों से निमटा जाएगा। ये पंजाब के लेवल पर डेवलपमेंट हो रही है, फिर वफाक में आ जाए। सबसे पहले तो हुकूमत को लगता अब यही है कि उनको ये समझ नहीं आ रही थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अब रास्ता कैसे रोका जाए, उसको सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनने से कैसे रोका जाए और अपनी 2/3 अक्सरियत कैसे इंश्योर की जाए हुक्मरान इत्तेहाद की। तो सबसे पहले 15 जुलाई को अता तारड़ साहब जो हैं वो नमूदार होते हैं पाकिस्तान के तमाम मीडिया की स्क्रीनों पर और वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुल्क दुश्मन, दहशतगर्द जमात है, पाकिस्तान की सॉवरेनिटी, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी के ख़िलाफ़ है, फॉरेन फंडेड जमात है, लिहाजा इसके ऊपर आइन के आर्टिकल 17 के तहत पाबंदी लगाई जाएगी। एक रेफरेंस वफाकी हुकूमत की तरफ से भेजा जाएगा, वफाकी काबीना इसको अप्रूव करके सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भेजेगी और पार्टी खल्लास, पार्टी ख़त्म कर दें ताकि फॉर द रेस्ट ऑफ दिस टेन्योर ये पार्टी मौजूद ही ना रहे, तहरीक इंसाफ नामी जमात सफ़े हस्ती से मिट जाए। ये प्रोग्राम बढ़ गया, ख़त्म हो गया। ये आपको पता है कि इसके ऊपर क्या कुछ हुआ, उसके ऊपर हम बात कर चुके हैं। साथ ही ये कहा गया जजेस के ऊपर एक कैंपेन सोशल मीडिया पर हुकूमती वुज़रा, हुकूमती जमात और हुकूमती जमातों के जो लोग हैं वो टेलीविज़न टॉक शोज़ पर जाकर कहने लगे कि इन्होंने आइन रीराइट किया है, जो फरीक नहीं था उसको दे दिया गया। अच्छा, ये जो आइन रीराइट किया गया ये किस बात पर कहते हैं उसके ऊपर मैं आपको बताऊंगा कि ये आइन रीराइट हुआ है या कुछ और हुआ है। लेकिन आज जो फिर मामला हुआ कि फाइनली सदर मुमलिकत ने उस इलेक्शन एक्ट की तरमीमी बिल के ऊपर दस्तखत कर दिए हैं। अब वो कानून बन गया है जो अगेन इस वजह से पास किया गया और चट मंगनी पट ब्याह के मिसदाक पहले कौमी असम्बली और चंद ही घंटे में सेनेट ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीम करने का बिल पास कर दिया, जिसमें यह कहा गया कि जो आज़ाद अरकान हैं, जो इलेक्ट होते हैं, आज़ाद MNAs, वो अपना बयान हल्फी तब्दील नहीं कर सकेंगे और कोशिश ये है कि इसका माजी से इतलाक़ हो जाए। साथ ही इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान रिव्यू पिटीशन नज़र सानी की दरख्वास्त लेकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान चला जाता है कि ये जो 8 जजेस हैं इनका फ़ैसला आइनी नहीं है, कानूनी नहीं है, ये कोई गैर कानूनी फ़ैसला है, लिहाजा उस पर नज़र सानी की जाए। ये वो मंजरनामा है जिसमें जुमेरात के रोज़ पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत में 3 जज साहिबान बैठे हुए थे। मुकदमा क्या था, बशारत राजा साहब, और वहाँ क्या हुआ?
بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ نقوی صاحب, آپ نے اتنا خوبصورت انٹرو باندھا, اس میں بہت سارے سوالات کے جوابات بھی دیے اور کچھ سوالات چھوڑے بھی, اور پھر ایک آپ نے لفظ یہاں استعمال کیا خلاص تحریک انصاف کے حوالے سے. لیکن میں نے کہا, میں سوچ رہا تھا جب یہ آپ پڑھ رہے تھے, کہہ رہے تھے, تو میں نے کہا وہ ختم شد والا لفظ آپ نے استعمال نہیں کیا. آج شاہ صاحب سپریم کورٹ میں ایک کیس تھا وابٹا ٹائم اسکیل پروموشن کے حوالے سے. وہ کیس تھا اور اس کی سماعت جسٹس منصور شاہ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ جو ہے نا وہ تھا, ان کے ساتھ تھے جو ان کی معاونت کر رہے تھے جسٹس اطہر اللہ اور جسٹس شہزاد ملک ان کی معاونت کر رہے تھے. وہ لاہور ہائی کورٹ والے جو ابھی ریسنٹلی جو جن سے کوششیں بھی چل رہی ہیں کہ وہ استعفیٰ وغیرہ دے دیں. نہیں, وہ استعفے والی کہانی مک گئی ہے. وہ کوششیں برابر ثابت نہیں ہو سکتی. جو لوگ کوششیں تو ہوتی رہتی ہے نا. صحیح. شاہ صاحب وہ کیس جب چل رہا تھا تو یہ چونکہ یہ معاملہ جو پروموشن کا ہے یہ فائنانس کے ساتھ جڑا ہوا ہے, تو اس اور اٹارنی جنرل آف پاکستان نے ویسے بھی موجود ہونا تھا. وہ سپریم کورٹ کے اندر موجود ہوتے ہیں, وہ لیکن وہ نہیں تھے. لیکن آج وہ نہیں تھے. آج جب یہ کیس کی سماعت ہو رہی تھی تو جسٹس منصور شاہ بیٹھے ہوئے تھے, تو ان کا ایک اپنا مزاج ہے, جو جس طرح وہ ریمارکس دیتے ہیں بڑے دھیمے مزاج میں سوچ سمجھ کر وہ بات کرتے ہیں. انہوں نے کہا جی کہ اٹارنی جنرل صاحب کہاں ہیں, تو بتایا کہ انہوں نے کہا جی اٹارنی جنرل صاحب آج نہیں آئے. تو حکومت پاکستان کا نمائندہ یہاں کون ہے, وہ پتہ چلا کہ جی کہ ملک جاوید وینس صاحب ہیں ایڈیشنل اٹارنی جنرل وہاں پہ, وہ کورٹ روم نمبر 1 میں بیٹھے ہوئے تھے. وہاں سے ان کا بندہ دوڑا گیا کورٹ روم نمبر 1 میں جہاں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب بیٹھے ہوئے تھے. آج چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی عدالت میں ویسے عمران خان کا بھی تذکرہ ہوا, وہ بعد میں بتا دوں گا, لیکن پہلے بھی اس بات پر آتے ہیں. وہ بندہ دوڑا گیا جی, جا کر وہ وینس صاحب کو بلا کر لایا, ایڈیشنل اٹارنی جنرل صاحب کو. تو انہوں نے کہا جی کہ فی الفور ہم وقفہ کرتے ہیں اور آپ فائنانس سیکرٹری اور ایڈیشنل جو فائنانس سیکرٹری ہے اس کو فوری طور پر سپریم کورٹ میں طلب کیا جائے. صحیح. یہ کیس کی سماعت ہو رہی تھی, 10-15 منٹ کا وقفہ کیا گیا. انہوں نے پوچھا ایڈیشنل اٹارنی جنرل سے کہ اٹارنی جنرل صاحب کہاں ہیں, تو انہوں نے بتایا کہ وہ کہیں مصروف ہیں, بیزی ہیں, کہیں وہ آج نہیں آ سکے. تو پھر انہوں نے کہا جی کہ آپ ایسا کریں کہ آپ فائنانس سیکرٹری کو اور ایڈیشنل فائنانس سیکرٹری کو فوری طور پر عدالت میں طلب کریں تاکہ ہم اس کیس کی جو سماعت ہے وہ آگے لے کر جائیں. 15 منٹ کے بعد وہ ہفتے کمپتے امداد اللہ بسال صاحب جو ہے فائنانس سیکرٹری, وہ پنڈی ڈویژن کے میرے خیال میں کمشنر بھی رہے, میں نے سنا ہے, وہ اور ایڈیشنل جو سیکرٹری ہے فائنانس وہ عدالت میں آئے, کورٹ روم نمبر 2 میں آئے. تو جسٹس منصور شاہ صاحب نے کہا جی کہ امداد اللہ بسال صاحب سے کہا جی کہ آپ تو بڑے ذمہ دار افسر ہیں, یہ کیسے ہوا, یہ آپ نے اور عدالت نے کہا تھا اور آپ نے اس پر کوئی عمل درآمد نہیں ہوا, اور یہ کیا معاملہ سارا ہوا. تو اس پر سیکرٹری فائنانس نے کہا جی کہ اصل میں ہمیں ایک مخمصہ تھا, وہ یہ مخمصہ تھا کہ ہم یہ سوچ رہے تھے کہ تاریخ 9 ہے, جو سپریم کورٹ میں تاریخ ہو رہی ہے وہ 9 ہے, لیکن ہمیں بعد میں پتہ چلا کہ وہ 8 اگست ہے. انہوں نے کہا کہ یہ ویسے بھی ایڈیشنل سیکرٹری کا کام ہے, جیسے اس وقت مخمصہ جو ہے وہ الیکشن کمیشن کو بھی ہوا ہے کہ یہ 41 کا کیا کرنا ہے اور 39 کہاں پہ نہیں ہے کیا کرنا ہے. وہ پھر وہ دور کریں گے نا, وہ جو آج ہوا نا, پھر میں بتاتا ہوں کہ کیا ہوا, وہ مسئلہ ان کا دور ہو جائے گا پھر. اچھا, پھر انہوں نے کہا جی کہ پہلے تو انہوں نے غیر مشروط انکنڈیشنل کہا جی کہ معذرت کی, انہوں نے معافی مانگی دونوں افسران نے, دونوں سیکرٹری صاحبان نے. تو عدالت نے کہا جی کہ ٹھیک ہے ہم آپ کی معافی کو قبول کرتے ہیں. تو ساتھ اطہر اللہ صاحب بیٹھے ہوئے تھے, تو انہوں نے کہا جی کہ آپ کو پتہ ہے کہ جو سپریم کورٹ فیصلہ دیتی ہے ملک کی اعلیٰ عدلیہ, اس کے فیصلوں کو ماننا پڑتا ہے. ساتھ بیٹھے ہوئے, یعنی یہ سپریم کورٹ آف پاکستان ہے, یہ خالہ جی کا واڑا نہیں ہے یا خالہ جی کا گھر نہیں ہے. جسٹس منصور شاہ جو مخصوص نشستوں کے کیس کے آتھر جج ہے, آتھر جج وہی ہے نا, فیصلہ انہوں نے لکھا ہے, ان کا کہنا تھا کہ آئین کی جو آرٹیکل 190 ہے نا, اس کے مطابق, ہمارا آئین یہ کہتا ہے کہ آئین کے آرٹیکل 190 کے مطابق تمام جوڈیشل اور ایگزیکٹو اتھارٹی سپریم کورٹ کے فیصلے ماننے کے پابند ہیں. سیکرٹری صاحب ifs and buts نہیں, اگر اور مگر کی گنجائش نہیں ہے, یہ انہوں نے وہاں حوالہ دیا. انہوں نے کہا جی بالکل آپ درست بات کہہ رہے ہیں, اور آئین کا آرٹیکل بھی یہی کہہ رہا ہے.
ہم معذرت کرتے ہیں، لیکن جو آپ نے فیصلہ دیا تھا ہم اس پر عمل درآمد کریں گے۔ پھر جسٹس منصور شاہ، جیسے شہزاد ملک صاحب نے کہا کہ یہ سپریم کورٹ ہے، سپریم کورٹ کے فیصلے جو ہے وہ حتمی ہوتے ہیں۔ سپریم کورٹ ان فیصلوں، ان کیسز کو بھی دیکھتی ہے، ان چیزوں کو بھی دیکھتی ہے جہاں پر بنیادی انسانی حقوق متصادم ہو، وہ ایکٹ کسی بنیادی انسانی حقوق سے متصادم ہو، ان چیزوں کو بھی سپریم کورٹ دیکھتی ہے، یہ اس کا دائرہ اختیار ہے۔ تو اس کے بعد سیکرٹری صاحبان نے کہا جی کہ ہم بالکل سر تسلیم ہم کرتے ہیں آپ کے سامنے۔ چیف جسٹس منصور شاہ نے کہا جی کہ ہم اس کیس کو کل دیکھیں گے اور کل تک ملتوی کرتے ہیں، لیکن یہ غیر مبہم الفاظ میں انہوں نے بالکل دو ٹوک واضح پیغام دیا۔ یہ صرف شاہ صاحب آج پیغام نہیں ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ کل جو ججز کمیٹی کے منٹس جو اس میں امینڈمنٹ کر کے دوبارہ سے وہ جاری کیے ارشد شریف والے معاملے پر، ارشد شریف والے معاملے بڑی تفصیلی میں نے ویڈیو کی زیادہ اس میں شاہ صاحب یہ بھی ایک میسج تھا۔ یہ میسج کیا تھا؟ یہ میسج یہ تھا کہ جو بات ہم نے ڈسکس کی وہ منٹس کی شکل میں سامنے کیا، اس کی ٹرو ریفلیکشن ہونی چاہیے، وہی سامنے آنا چاہیے، عکاسی جو ہم کہہ رہے تھے وہ سامنے کیوں نہیں آئی۔ پھر وہ وہاں پر اچھا اس سے ایک اور نتیجہ سامنے آتا ہے شاہ صاحب، وہ نتیجہ یہ سامنے آتا ہے کہ چیف جسٹس کاظم، دیکھیں سپریم کورٹ میں دو طرح کے جو اختیارات ہوتے ہیں، ایک جوڈیشل سائڈ کے ہوتے ہیں اور ایک انتظامی اختیارات ہوتے ہیں، انتظامیہ سائڈ کے۔ اب جو کل کا جو ججز کمیٹی کا جو میٹس سامنے آئے تھے وہ 3 دن پہلے آ گئے تھے اور کل اس میں ترمیم کر کے امینڈمنٹ کر کے وہ دوبارہ سامنے لائے گئے۔ 12 جولائی کے فیصلے کے بعد چیف جسٹس آف پاکستان جوڈیشل سائڈ پر بھی اپنی اکثریت کھو چکے ہیں اور انتظامی سائڈ پر جو کل کا ججز کمیٹی کا فیصلہ آیا اس سائڈ پر بھی وہ اپنی اکثریت کھو چکے ہیں۔ اچھا رہا سوال، آپ ایک انٹرو میں یہ بھی کہا شاہ صاحب آپ نے کہ یہ جو فیصلہ کب آ رہا ہے، اور آپ نے یہ الیکشن ایکٹ کی بھی بات کی ہے جسے پاکستان تحریک انصاف نے چیلنج کیا ہے۔ آج ججز کمیٹی کا اجلاس ہونا تھا، وہ نہیں ہوا۔ میں جب سپریم کورٹ سے نکل رہا تھا تو آپ کو پتہ ہے، شاید میں یہ آپ کو ناظرین آپ کو بتا دوں کہ اس وقت جو ہمارے چیف جسٹس صاحب ہے، یہ جب چیف جسٹس بنے تھے تو انہوں نے اپنی 1 نمبر گاڑی جو ہے وہ واپس کر دی تھی۔ اس میں بڑا ہی شور گلگلہ اور ٹی وی چینل پر بڑی وہ ہیڈ لائن اور بینر لائن چلائی گئی تھی، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس وقت یہ چلائی تھی کہ رینجز انہوں نے واپس کر دی تھی، اور آج اس وقت چیف جسٹس ہے، شاید انہیں کوئی کہیں سے تھریٹس آئی ہوں، اس حوالے سے ان کے ساتھ رینجز کے 3-4 گاڑیاں میں نے آج دیکھی ہے۔ سیکیورٹی خیر ہے کہ ایسا معاملہ جو ہونا چاہیے ان کو، وہ ابھی ایک ریسنٹلی ایک فیصلہ بھی آیا اس کی وجہ سے۔ تو یہ جو آپ الیکشن ایکٹ کی بات کر رہے تھے جو آج گزٹ نوٹیفیکیشن بھی جاری ہو گیا صدر مملکت کی طرف سے، یعنی ہر وہ کام کیا جا رہا ہے جس سے ان ججز کو افینڈ کیا جا سکے، لیکن یہ ہوں گے نہیں۔ میں آپ کو بتاؤں، یہ میں بتاتا ہوں کہ آج میں خاص فیصلہ، میں آج ایک خاص جو ہے نا وہ میرے رائے جو ہے سپریم کورٹ وہاں میں ملا ہوں، میں نے پوچھا کہ فیصلہ کب آ رہا ہے، تو انہوں نے کہا جی کہ فیصلہ اگلے ہفتے آ رہا ہے۔ صحیح، اگلے ہفتے فیصلہ آ رہا ہے۔ میں نے کہا یہ جو الیکشن ایکٹ اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کے حکام اور چیف الیکشن کمشنر اور جو دوسرے لوگ ہیں، یہ جو سارے معاملات کر رہے ہیں، یہ کس طرف؟ تو شاہ صاحب یہ خبر یہ ہے کہ جو تفصیلی فیصلہ آ رہا ہے نا وہ اتنا دھانسو قسم کا فیصلہ آئے گا کہ جس میں یہ الیکشن ایکٹ وغیرہ اور یہ جو الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے نا، ان کو اپنی پڑ جائے گی کہ یہ ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے۔ اچھا، ان کو اپنی پڑ جائے گی کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا، ہم کیا کر رہے تھے۔ وہ برصورت، یعنی آبزرویشنز نہیں، ڈائریکٹیوز بھی آ سکتے ہیں۔ جی ڈائریکٹیو، اور برصورت وہ اب دیکھیں وہ کوئی چیز سپریم کورٹ آف پاکستان کے یہ جو 8 ججز ہیں، یہ کسی طرح بھی کوئی دروازہ کھلا نہیں رکھے، شارٹ آرڈر میں بھی انہوں نے تمام دروازے بند کر دیے، اور جو تفصیلی فیصلہ آ رہا ہے اس میں 4 سے 5 میری اطلاعات کے مطابق اضافی نوٹ بھی آ رہے ہیں، جس میں 13 جنوری کے فیصلے کو بھی، جو 13 جنوری جو رات فیصلہ کیا گیا تھا اس پر بھی بات ہوگی، اس کی ٹائمنگ پہ بھی بات ہوگی، اور پھر اس سے پہلے آپ کو پتا ہے دسمبر میں ایک فیصلہ ہوا تھا آر او والا، اس پر بھی بات ہوگی۔ یہ تمام چیزیں لے کر جو اس وقت پاکستان میں
سیاسیت میں استحکام ہے، اس پہ اس فیصلے میں تمام وہ چیزیں آئیں گی. اور الیکشنز کو ڈیلے کرنے کا جو کام ہوا تھا اس کے اوپر بھی کچھ آ جی سکتا تمام، جی بالکل اس میں تمام چیزیں آ سکتی ہیں. اور جو اضافی نوٹ ہے نا، شاہ صاحب وہ 3 رکنی بینچ نے فیصلہ دیا تھا وہ بلے والا، 5 ججز اس 13 جنوری کے فیصلے پر وہ نوٹ دے دیتے ہیں، تو پھر اس فیصلے کی کیا اہمیت رہتی ہے؟ اگر یہ جو سوچ ہے نا، سپریم کورٹ آف پاکستان کے 3 ججز نے فیصلہ دیا 13 جنوری کو اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کی بات مان لی، بلے کا نشان چھین لیا گیا پیپل پاکستان تحریک انصاف سے. اب اگر 5 ججز اس میں اضافی نوٹ دیتے ہوئے کہہ دیتے ہیں اس کہ یہ بات بلے کو کے لے کر چیف جسٹس صاحب بہت پریشان ہیں. اسی بات کو لے کر چیف جسٹس صاحب بہت پریشان ہیں کہ اگر یہ معاملہ ہو جاتا ہے تو پھر میری وہ جو میں نے 13 جنوری کو فیصلہ دیا تھا اس کی ویلیو کوئی نہیں رہے گی. بہرحال یہ نشستیں پاکستان تحریک انصاف کو، الیکشن کمیشن کو نہ صرف ہاتھ بند کر دینی پڑیں گی بلکہ وہ سر کے بل سپریم کورٹ جائے گا اور کہے گا کہ حضور جو آپ نے فیصلہ دیا ہے نا، ہم اس پر مینوان وہ عمل درآمد کر رہے ہیں اور یہ نشستیں دے رہے ہیں. آج عمران، وہ اگر آپ اجازت دیں تو 1 منٹ میں وہ سماپت کر دیتا ہوں کہ چیف جسٹس صاحب کی عدالت میں عمران خان کا تذکرہ کیسے ہوا. وہاں پر ایک کیس کی سماعت ہو رہی تھی، وہ ایک شخص کو قید ہوئی تھی تو اس کی وہ گھریلو خانگی معاملات پر، تو اس میں جو وکیل تھے درخواست گزار کے، انہوں نے کہا جی کہ میرے جب موکل تھا اس کو سزا ہوئی تو فلاں فلاں فلاں، تو اس پر ایڈوکیٹ آن ریکارڈ کو چیف جسٹس صاحب نے کہا جی کہ یہ جو خاکی ان کا وکیل صاحب کا خاکی نام ہے، پیچھے پتہ نہیں پورا نام مجھے یاد نہیں رہا، یہ آپ کو جیل بھیجنا چاہتے ہیں. تو انہوں نے کہا شاہ صاحب نے، ایڈوکیٹ آن ریکارڈ شاہ صاحب ہے، وہ انہوں نے کہا کہ مجھے کیوں جیل بھیجنا چاہتے ہیں بغیر کسی وجہ سے. تو خاکی صاحب نے کہا، درخواست گزار کے وکیل نے کہا جی کہ اگر عمران خان جتنی سہولیات مجھے دی جائے نا تو میں ساری عمر جیل میں جو ہے نا وہ مجھے عمر قید بھی ہو جائے تو میں تب بھی. پر چیف جسٹس نے کہا کہ نہیں ایسی بات نہیں ہے، یہ بات نہیں کرتے. اب اصل کیس کی طرف آئیں جناب. چائے کا بھی تذکرہ ہوا چیف جسٹس صاحب کی عدالت میں. اچھا وہ چائے چیف جسٹس صاحب نے پوچھا یہ چائے کہاں سے آتی ہے؟ یہ چائے، وہ معاملہ یہ تھا کہ وہ وہاں کا بتایا کہ انہیں جی کہ ٹی بریک ہو گئی تو جو وکیل تھے اس کیس کے وہ چلے گئے، تو انہوں نے کہا جی کہ دیکھیں چائے کا وقفہ ہم بھی قربان کر کے بیٹھے ہوئے پاکستان کے لیے، تو آپ یہ کیوں نہیں کرتے؟ پھر انہوں نے کہا جی یہ چائے کہاں سے آتی ہے، یہ چائے کتنی پی جاتی ہے، یہ اگر سارے لوگ چائے چھوڑ دیں تو پاکستان کو تو اربوں ڈالر فائدہ ہو. شاہ صاحب آپ چائے پینا چھوڑ دیں، میں بھی چائے پینا چھوڑ دوں گا. بہرحال اب میں آغاز میں کہہ دیا تھا انٹرو میں کہ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ وہ جو ری رائٹ کرنے والی بات کر رہے ہیں وہ بات کس طریقے سے غلط ہے. لیکن اب کیونکہ وقت بہت زیادہ ہو گیا اور میں نے یہ ویڈیو فوری طور پر آپ لوگوں کے خدمت میں پیش کرنی ہے، تو اس ویڈیو کو تو میں یہیں روکوں گا. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں اس ویڈیو کا وہ معاملہ جو ہے وہ میں آنے والی کسی ویڈیو میں ضرور اس کا تذکرہ کروں گا اور بڑا کھول کر اس کو بیان کروں گا کہ جو تفصیلی فیصلہ جو شارٹ آرڈر آیا تھا 12 جولائی کو 8 ججز کا، اس کا پیراگراف نمبر 8 ہے. میں نے جب اس کو پڑھا ہے، ویسے اس فیصلے کو شروع سے پڑھا ہوا تھا، درمیان میں نے ان کی یہ گفتگو بھی سنی اور موقع نہیں ملا کہ میں اس کے اوپر جناب آپ کے سامنے تفصیلات رکھوں. مجھے یہ سمجھ آتی ہے کہ مسئلہ صرف ایک ہی ہے کہ یہ فیصلہ انگریزی میں تھا، وہ سمجھنے میں تھوڑی سی غلطی ہوئی ہے، یا ان ری رائٹ ہوا ہے یا کیا ہوا، اس کے اوپر انشاءاللہ میں آپ کے سامنے ڈیٹیل رکھوں گا. اب تک کے لیے اتنا ہی. مجھے اور بشارت راجہ صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.